बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को चार्टर ऑफ पाकिस्तान और पॉलिटिकल डायलॉग की पेशकश की है। अपोजिशन का कहना है कि अदलिया की आज़ादी, मसावी हकूक और पार्लियामेंट के इस्तेहकाम ज़मानत दी जाए तो बात आगे बढ़ सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात ने नई बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि क्या सियासी जमातें इख्तलाफात, तरक्कियों और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी कौमी मफाद के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में कामयाब हो सकती हैं या नहीं। मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने ज़हमत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर सरमद अली साहब को, और स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सरमद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, GB में हुकूमत साजी में मुश्किलात और आज़ाद कश्मीर में भी जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। इन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात, इख्तलाफात के बावजूद भी क्या बजट मंजूर करवाने में आप हुकूमत का साथ देंगे, और इन इख्तलाफात को बजट से पहले या बजट के बाद हल होता देंगे? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि ये इख्तलाफात जो हैं बजट से पहले हल हो जाएंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी उसमें और उसके बाद फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इस बजट को हम कौमी मफाद में सपोर्ट करेंगे। तो वो तो बात बिल्कुल क्लियर है। चेयरमैन साहब ने बहुत क्लियरली कहा है कि इस मुल्क की मफाद में हमें इसको सपोर्ट करना है तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें इशूज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद बजट के ऊपर हम सपोर्ट करेंगे। और आपकी बाकी आपने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात की, आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात की। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आपके इल्म में कि हम 11 थी, 12वें एक आज़ाद उम्मीदवार ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी तो हमारी टैली 12 हो गई थी। लेकिन दो हल्कों में लोग चले गए GB के सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा जो 2 हल्कों का रिजल्ट है उसको सस्पेंड कर दिया। एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमारे पास 12 की जगह, जो कि हमारा जायज़ राइट है, की जगह 10 सीटें हो गई। तो ये जो है मेरे ख्याल में ये जिसने भी ये किया है ये नामुनासिब है। मेरे ख्याल में कोशिश ये की जाएगी कि पीपल्स पार्टी को मजबूत हुकूमत ना बनाने दी जाए और डिपेंडेंट कर दिया जाए बाकियों के ऊपर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी है कि जिसको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट उसका इम्प्लीमेंट हो और उस मैंडेट की रिस्पेक्ट की जाए। सही है। और उसके हवाले से हमारे जो मुज़ाकरात हैं, हुकूमत साजी के हवाले से हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के साथ भी हुए हैं, जिसमें आपको मालूम है जिनकी वैसे तो GB में कोई सीट वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने उनको ज्वाइन कर लिया है और एक उनको सीट मिल गई है रिजर्व सीट्स में से। तो 5 गालिबन उनकी सीट्स हो गई हैं। और PMLN के साथ भी हमारे मुज़ाकरात जारी हैं हुकूमत साजी के हवाले से, उस पर भी जल्द पेश रफ्त होगी। और आपके इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सबसे पहले बिलावल साहब को मुबारकबाद दी थी और दावत दी थी हुकूमत फॉर्मेशन की। तो मेरी यही दरख्वास्त भी होगी, ख्वाहिश भी होगी कि वो जो जस्टिस था और जो जस्टिस की स्पिरिट थी उसका एहतराम किया जाए। बिल्कुल दुरुस्त। बैरिस्टर साहब, हम इत्तेहादियों के इख्तलाफात की बात कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की है उसकी भी बात करें। इस सारे सिनेरियो में आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता हमवार किया जाए, खान साहब से मुलाकात करने दी जाए, तो हालात आगे बढ़ सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए किया जा रहा है? मेरी दुआ है कि इसके अंदर बात कोई आगे बढ़ सके, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसके अंदर कोई गुफ्त व शनीद से बात आगे चले। अगर हम बहुत सारे ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं हमारी सरहद पार भी, जिनको हम अपना अज़ली दुश्मन समझते आए हैं या हम उनको रिसेंटली अपना दुश्मन समझते हैं, या तो फिर हमें मुल्क के अंदर एक दूसरे से भी बात कर लेनी चाहिए। बातचीत से मसला हल हो तो बेहतर है। लेकिन इसके अंदर एक कन्फ्यूजन दूर होनी भी साथ ही साथ मेरे ख्याल ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल हाजिर लीडरशिप से कोई सेटलमेंट हो जाए, सियासी सेटलमेंट, अभी हम बजट की बात नहीं करें, सियासी सेटलमेंट हो जाए, और अगर उसमें इमरान खान साहब की एक्सप्रेस परमिशन इन्वॉल्व ना हो,
کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں، تو لوگ ایک سیاسی سیٹلمنٹ تو ہو جائے گی جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ہو چکی ہے. ساری زندگی مطلب دشمن رہے ہیں تو اس وقت ایک سیٹلمنٹ چل رہی ہے، سیاسی سیٹلمنٹ تو ہو جائے گی پیپلز پارٹی کی، ایم کیو. لیکن جو پاکستان کے اندر بے یقینی سی کی کیفیت ہے، سیاسی بے یقینی سی کی کیفیت ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل کس کے پاس ہے، لوگ کس کے ساتھ ہیں، تو وہ اس سیٹلمنٹ کو اچیو کرنے کے لیے جس میں تمام لوگ ساتھ شامل ہوں، جس میں معیشت کے پہیے کو آگے بڑھانے کی بات ہو، باہر سے پاکستانیوں کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کی بات ہو، دیگر ہوں، ایسی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی ایکسپریس پرمیشن اس کے اندر شامل ہونی ضروری ہے. سہیل آفریدی صاحب، سلمان راجہ صاحب، گوہر صاحب، سارے لوگ محترم ہیں، اپنے اپنے سیاسی کام کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو بھی مینڈیٹ اس حکومت کے خلاف ایگزسٹ کرتا ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے 80-90% ہے، چلے نہ ہو 60% ہو، 50 ہو، 40 ہو، تو وہ بھی کروڑوں لوگ بنتے ہیں. اگر ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہونا ہے، کوئی سیٹلمنٹ ہونی ہے پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں، وہ لوگ جو حکومت وقت کے خلاف ہیں، اگر ان سے کوئی سیٹلمنٹ ہونی ہے تو اس سیٹلمنٹ کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائلاگ کوئی کرنا پڑے گا. جو باقی کی لیڈرشپ ہے وہ اپنی اپنی پاکٹس میں شاید کچھ اثر و رسوخ رکھتی ہو، لیکن اگر آپ ایک اوور آل نیشنل کوہیژن چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے. سرمد صاحب، آپ کی جماعت نے ہمیشہ مفاہمت کی بھی بات کی ہے اور آپ نے کہا کہ ڈائلاگ کیا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں اس سینیریو میں خان صاحب سے بات کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا؟ نہ تو معاشی استحکام آئے گا اور نہ سیاسی جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں دو باتیں، ایک تو ابھی جیسے کہا انہوں نے کہ گلگت بلتستان کا ذکر کیا، آزاد کشمیر کا ذکر کیا. گلگت بلتستان میں تو پی ٹی آئی کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، انہوں نے شاید 3 سیٹیں سر وہ تو جیتی تھیں. تقریباً پاکستان سارے میں ہی نہیں ہے مینڈیٹ، تو آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں بھی نہیں ہے، سندھ میں بھی نہیں ہے، وفاق میں بھی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں نا ان کے ساتھ. گلگت بلتستان کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ پیپلز پارٹی نے کلیئر وکٹر کے طور پہ آئی نہیں ہے. سر ماشاءاللہ کیا بات ہے، سارا گلگت بلتستان آپ کی تعریف کر رہا ہے، ہم بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے بہت شکریہ جی آپ کی. انڈیپینڈنٹ میڈیا اٹھا کے دیکھیں. سوال یہ ہے کہ کوئی اپوزیشن تو ہے نا، تو وہ اپوزیشن تو عمران آپ خان ہے بات نا. کر لیں گے، میں بات کر لوں. جی بات کیجیے. سر گفتگو میں دونوں کریں گے نا. نہیں جیسے میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، میری بھی جی سر کنٹینیو کیجیے. اچھا، بات آپ نے کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی، اکنامک اسٹیبلٹی کی. دیکھیے مسئلہ یہ، اور آپ نے ڈائلاگ کی بات کی، پرائم منسٹر نے کل بھی پرسوں بھی فلور آف دی ہاؤس پہ انوائٹ کیا اپوزیشن کو، جا کے انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس گئے، خود گئے اور انہوں نے انوائٹ کیا ان کو کہ آئیں ہم ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ایک نئے پولیٹیکل چارٹر کی بات کرتے ہیں. مسئلہ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے کہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ون سائیڈڈ ڈائلاگ ہو، شہباز شریف اپنے دماغ میں ڈائلاگ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے کوئی ڈائلاگ میں کچھ رسپانس نہیں آ رہی. جب تک یہ دوسری سائڈ ڈائلاگ کے اوپر تیار نہیں ہوگی تو اس وقت تک پرائم منسٹر صاحب کی آفر کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا. واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ پی ٹی آئی کا مسئلہ جو ہے وہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی جن سے بات کرنا چاہتی ہے وہ پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنا چاہتے. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے، اور پی ٹی آئی سے زیادہ مسئلہ خان صاحب کا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ان چوروں ڈاکوؤں سے بات نہیں کرنی، میں نے بات کرنی ہے پاورز دیٹ بی. تو لیکن وہ جو پاورز دیٹ بھی ہیں وہ تو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. جب وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے تو آپ جو مرضی کر لیں، آپ ان کی منتیں کر لیں، ان کے پاؤں جا کے پکڑ لیں، سمجھتے کر لیں، دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ بات کریں جا کے سیاسی لوگوں کے ساتھ. وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایونچولی ان کو بات سیاسی لوگوں کے ساتھ کرنی پڑے گی، ویدر خان صاحب لائکس اٹ اور ناٹ. سر اگر جناب کی بات پوری ہوگی ہو تو میں سوال کی استدعا کروں. بالکل جی سر، وہ پرائم منسٹر صاحب نے جس پولیٹیکل اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بات کی، جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پاکستان کا ہر شخص جانتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی سیٹ پہ جو بھی بیٹھا ہو، چیف منسٹر کے پی کی سیٹ پہ جو بھی بیٹھا ہو، وہ مینڈیٹ عمران خان صاحب کا ہے. ایسے ہی سر ہم اس بات کو تو اگری کرتے ہیں، وہ اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ان کی پارٹی نے نامزد کیا. تو سر پرائم منسٹر صاحب یا ان سے بھی بڑے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسے کہ بھی جی بی میں پروو ہوا ہے، وہ سر جا کے عمران خان صاحب سے بات کیوں نہیں کر رہے سر؟
آپ اچھا اپنا جیسچر دکھائیں. وہی بات جو آپ نے اپوزیشن لیڈر سے کی ہے. دونوں سر گاڑی میں بیٹھے ہیں, ایسکارٹ لگے گی 15 منٹ, ہمیں 40 منٹ لگتے ہیں شہر کراس کرتے ہیں, ان کو 10-1 منٹ لگ جائیں گے. سر جا کے بات کر رہے ہیں. جی سرما صاحب آپ سے میں اس پر کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اگر ایک آدمی انٹرسٹڈ نہیں ہے بات کرنے سے تو اس سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سر آپ جیسچر کہہ رہے ہیں بات کرنا نا, چاہتا ہے لیفٹ ویٹ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کب اس سے بات کرنے کو راضی ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی بھی اس سے بات کرنے کو راضی ہوں گے جن کی وہ سمجھتے کرتے پھر رہے ہیں. جی سر آپ نے سوری کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کا اور آپ کی کولیشن گورنمنٹ کا ایک بڑا اچھا جیسچر ہے کہ آپ نے جا کے اپوزیشن لیڈر سے کہا کہ میثاق کر لیتے ہیں جمہوریت اور اکانومی کے اوپر. سر آپ یہی والا جیسچر جس کا اپوزیشن کے لیڈر سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جب تک عمران خان صاحب سے بات نہیں ہوگی اس کی اب کہانی آگے بڑھے گی نہیں. وہ میثاق کر بھی لے تو لوگ نہیں مانیں گے, کیونکہ آپ لوگوں کو جمہوریت کا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے لوگوں کو منانا ہے. وہ لوگ نالاں ہیں, وہ خراب ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ بالکل گمراہ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ پاکستانی ہے نا, وہ گمراہ لوگ پاکستانی, آپ نے ان کو منانا ہے. ان گمراہ لوگوں کا کی آواز اس لگتا ہے بھی وہ 5% ہیں, 2% ہیں, 1% ہیں, 50% ہیں, جو حکومت سے ڈس ایگری کرتے ہیں, جو حکومت سے نالائیں کسی وجہ سے, وہ اپنی آواز عمران خان صاحب کی آواز میں شامل کرتے ہیں. بے شک وہ ایک بندہ ہو, 2 ہو, 4 ہو, 5 ہو, ہم پرسنٹیجز پہ ایک سائیڈ اور کہے گی, دوسری سائیڈ کچھ اور کہے گی. اگر آپ ان لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں, یہ گوہر صاحب سے بات کرنے کی کہانی نہیں ہے, سلمان راجہ صاحب سے بات کرنے کی کہانی نہیں ہے, جو اکبر صاحب سے بات کرنے کی کہانی نہیں ہے. آپ ان لوگوں سے جو عوام میں ایک کروڑوں کی تعداد ہے جنہوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا یا حکومت سے, ان لوگوں سے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں, میثاق تو آپ لوگوں کے درمیان کریں گے نا. 5 بندے تو بیٹھ کے میں, آپ اور اگر سینیٹر صاحب اگر میثاق کر لیں جمہوریت کا, تو اس سے میثاق نہیں ہو جائے گا جب تک جو پبلک بائی ان ہے وہ نہیں ہوتا. کارخانے والے, مزدور, ریڑی والے, کریانے کی دکان والے, جس کو آپ کسان, گندم, ان کو آپ شامل کرتے ہیں نا. پولیٹیکل ریچ آؤٹ اگر آپ جنید اکبر صاحب سے 100 دفعہ بھی کر لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ ایک میننگ فل ایکسرسائز کریں, ایمٹی جیسچر کی جگہ میننگ فل ایکسرسائز کریں. آپ جائیں عمران خان صاحب سے بات کر لیں, وہ آپ سے نہیں بات کریں گے نا تو سارا ملک کہے گا دیکھیں جی بلاول صاحب اور پرائم منسٹر صاحب یا جو بھی وہ بیٹھے تھے گاڑی میں, گئے اڈیالہ, پیشکش کی, کوشش کی مفاہمت کرنے کی, ملک دیکھیں جی عمران خان صاحب نے بڑی انریزنیبل بات کی. یہ جیسچر تو کریں. آپ تو ان کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دے رہے, تو مطلب کوئی ایکسس تو اس کے اندر شروع کریں. جب تک ان سے بات نہیں ہوگی تو لوگ کیسے راضی ہوں گے جو ان کے ساتھ. لیکن سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اوہو, تو اب نہ کریں عمران خان صاحب ان سے بات, یہ اپنی ایفرٹ تو کریں. وہ جیسچر جو جنید اکبر صاحب سے بات کر کے دکھا رہے ہیں, وہی جیسچر خان صاحب کے ساتھ دکھائیں گے تو بہتر جیسچر ہوگا. جی سرما صاحب, خان صاحب کا جو سارا نیریٹو ہے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو نیریٹو بلڈنگ بہت اچھی آتی ہے. 35 پنکچر سے لے کے چور ڈاکو تک ہر چیز آپ دیکھ لیجئے. ان کی نیریٹو بلڈنگ بہت اچھی ہے. ان کو ایک حکم مل جاتا ہے جس کے اوپر وہ سب کو ٹانگ لیتے ہیں اور اس پہ بلڈ کرتے ہیں. اب جو انہوں نے یہ جو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا نیریٹو جو ہے نا وہ چور ڈاکو ہے. تو وہ اگر چوروں اور ڈاکوؤں سے بات کرنے لگ جائیں گے تو ان کا نیریٹو ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے انہوں نے کبھی بات کرنی نہیں ہے. تو میرا خیال میں یہ بالکل یہ فرما رہے ہیں بالکل. لیکن ایک دوسری طرف پھر وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی میں نے محمود اشرف کو پورا مینڈیٹ دیا ہے, اگر محمود اشرف کو مینڈیٹ دیا تو لیٹ محمود اشرف ٹاک. سر محمود اچکزئی صاحب کو انہوں نے مینڈیٹ پچھلے سال گرمیوں میں دیا تھا, ان کی ایک ملاقات تو کرا دیں تاکہ وہ مینڈیٹ رینیو ہو جائے, کوئی مشاورت ہو جائے, کوئی کہانی چلے آگے. وہ اپنا جس طریقے سے بیرسٹر گوہر کو وہ نہیں مینڈیٹ دینا چاہتے یا سلمان. اچھا سر چلیے سر اس کو تھوڑا سمپل کر لیتے ہیں سر. سر کیا آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جس نے بڑی جیلیں شیلیں کاٹی جی اور بڑا پرسیکیوٹ ہوئی ہے, کیا سر آپ کے خیال میں ایک شخص اگر جیل میں ہو اور ایک سیاسی لیڈر ہو, اس پہ سب سے بدترین جرائم کا بھی اگر اس کو الیج کیا جائے, لیکن وہ ایک سیاسی لیڈر ہو جس کو لوگ فالو کرتے ہیں جو جیل میں ہو, کیا سر اس تک رسائی ہونی چاہیے لوگوں کی؟ بالکل ہونی چاہیے. میں تو بالکل مخالف نہیں ہے کہ رسائی ہونی چاہیے. سر آپ گورنمنٹ کی کولیشن ہے سر, آپ اس بارے میں کچھ کریں نا. بہت سارے مسائل ہیں.
جی۔ PTI میں بہت سارے مسائل ہیں. خالی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ رسائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اصل مسئلہ یہ ملنا کس نے ہے. سر آپ تو کوشش کریں پھر جو بھی ملے. ایک آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش میں سر انور رضا صاحب کو بھیج دیں, چلیں باقیوں کو چھوڑیں, ہم سارے قومی طور پہ نا انور رضا پہ اتفاق کر لیتے ہیں, ان کو بھیج دیں سر تھوڑی تو. یہ گھنٹی میرے گلے میں, حالانکہ یہ کام سیاست دانوں کا ہے, ان کے درمیان ڈائلاگ ہونا کسی کو تو مسئلہ سیاستدانوں کا نہیں ہے, مسئلہ بیگمات کا ہے. جی. مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہمشیرائیں ہیں, دوسری طرف ان کی سر غیر مناسب بات ہے سر, سیاسی بات کریں ہم, یہ غیر مناسب نہیں کر پا رہا کہ جی کس کو ملنا کس کو نہیں ملنا. آپ اس کی لڑائیاں ختم ہوگی تو فیصلہ ہوگا نا کہ ملنا کس کو ہے. سر ہم اگر مناسب بات کریں نا, دیکھیں نیشنل ٹیلی ویژن ہے, ہم قانون پہ بات کر سکتے ہیں, پالیسی پہ کر سکتے ہیں, پارلیمان پہ کر رہے ہیں, میثاق ملک پہ کر رہے ہیں. یہ سر کس کی بہنیں اور بیویاں, سر یہ غیر مناسب بات ہے. میری استدعا ہے آپ سے, باقی جیسے آپ مناسب سمجھیں, آپ ہر شخص اپنے بھائی کا گروپ ہے, باقاعدہ گروہ بندی ہے پارٹی کے اندر. مطلب میں کوئی وہ بات نہیں کر رہا, پارٹی کے اندر باقاعدہ گروہ بندی ہے. ایک بشرا بی بی کا گروپ ہے, دوسرا ان کے ہمشیراؤں کا گروپ ہے. یہ مطلب میں نہیں کہہ رہا, پوری دنیا کو پتا ہے کہ جو گروپس ہیں. سر گروہ بندی تو ہر پارٹی کے اندر ہوتی ہے نا, سر گروہ بندی تو ہر پارٹی میں رہی ہے, گروہ بندی تو آپ کی پارٹی میں بھی رہی ہے سر. میں ہم لوگ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو خواتین کے بارے میں بےہودہ گفتگو کر رہے ہیں, جس طریقے سے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو جیل میں ہیں. وہ سر وہ آپ کی کولیشن پارٹنرز ہیں جو کر رہے ہیں بےہودہ گفتگو. اگر آپ خود بھی نہیں کر رہے تو چلیں ان سے ہماری سفارش کر دیں کہ وہ بھی کرنی بند کر دیں. سر آپ ان کے ساتھی بھی ہیں, حکومت میں بھی اکٹھے ہیں. آپ جانے وہ جانے. اچھا سر, ساتھی وہ آپ کے ہیں سر, اور ہم جانے اور وہ جانے. سر میں اگر آپ مجھے اجازت دیں سر, مجھے یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں آپ کا مینڈیٹ ہے, اب آپ وہاں پر استحکام پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں سے بات کریں گے, کیونکہ دیکھیں نا آزاد امیدواروں کا استحکام پارٹی میں جانا بھی ایک, آپ پولیٹیکلی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے. جی بالکل واضح ہے کہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے. کیا انڈیکیٹ کرتا ہے سر, فرمائیے گا. سر دیکھیں استحکام پارٹی کی کوئی سیٹ نہیں تھی, اگر وہ گئے ہیں وہاں, انہوں نے جوائن کیا تو obviously وہ کوئی وجہ ہوگی انہوں نے جوائن کیا ہوگا, ان کو کوئی پروگرام پسند آیا ہوگا استحکام پارٹی کا جس کے اوپر انہوں نے جوائن کیا ہوگا. تو سر اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر جمہوری اقدار میں دیکھا جائے تو ویسے اگر دیکھا جائے مشکلات نہیں ہیں آپ کے لیے. سر ہمارے پاس 12 سیٹیں ہیں. سپریم کورٹ کو چاہیے, گلگت بلتستان کے سپریم کورٹ کو چاہیے کہ جو انہوں نے 2 سیٹوں کے اوپر ریزلٹس کو روک دیا ہے, جو انہوں نے جو سسپینڈ کیا ہے ان کو وہ ختم کریں اور تسلیم کریں مینڈیٹ عوام کا وہاں. اور وہ جو جنہوں نے معمولی سے ووٹ حاصل کیے ہیں ان کے کہنے پہ جو روک دیا ہے اس کو ختم کریں, اور یہ سیٹیں ریسٹور کریں پیپلز پارٹی کی, جن کو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ سیٹیں, یہ 11 سیٹیں الیکشن کمیشن نے اناؤنس کی ہیں. 12ویں سیٹ ایک انڈیپینڈنٹ نے ہمیں جوائن کیا. تو جو 2 سیٹوں کا ود ہولڈ کر دیا, اس کے بعد رزلٹ سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کو رزلٹ کو جو انہوں نے روکا ہے اس کو نہ روکیں اور اس کو حکومت سازی. سر پھر بھی آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون یا پھر استحکام پارٹی میں سے کسی ایک سے بات کرنی پڑے گی حکومت سازی کے لیے وہاں پر. سر دیکھیں ہمارے پاس وی آر دی سنگل لارجسٹ پارٹی, ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے, ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں. ہم نے obviously اپنے استحکام پارٹی بھی وفاق میں حکومت کا حصہ ہے, مسلم لیگ نون بھی حکومت, ہم ان کے الائز ہیں. تو یہ آپس میں بیٹھ کے ہم طے کر لیں گے کہ کس طریقے سے کرنا ہے. صحیح ہے. اور بات چیت ہو رہی ہے, اس حوالے سے استحکام پارٹی سے بھی بات ہوئی ہے اور مسلم لیگ نون سے بھی بات ہوئی ہے. صحیح ہے. تو بیسیکلی اپوزیشن میں آپ کے رہ جائیں گے ایک مجلس وحدت المسلمین کے 1 امیدوار اور شاید 1 یا 2 یا 3 امیدوار جو ہیں جو اپنے آپ کو PTI کا امیدوار کہتے ہیں. سر تھوڑی سی بات چیت اور کریں تو وہ بھی نہیں رہیں گے اپوزیشن میں. آپ اس میں امید کہ دنیا کا ٹکٹ غلط دیا نا, ٹکٹ غلط دیا کہ وہ بھی اپوزیشن میں نہیں رہیں گے. نہیں سر, سارے کام ہی غلط کیے. یہ تو مطلب اس بات میں ہم سارے اتفاق کرتے ہیں کہ انہوں نے سارے کام کہ کیا حکومت معاشی دباؤ یا IMF کے کڑی شرائط کی وجہ سے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے یا کی معنوں میں مسائل کا حل چاہتے ہیں؟ حکومت کے میرے خیال میں انٹرسٹ میں ہے کہ حقیقی معنوں میں مسائل کا حل ہو. دیکھیں اگر آپ اور میں, یہ کمرہ ایک
ریاست ہو, ایک ملک ہو جس کو ہم چلانے کی کوشش کریں, تو ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ ہر بندے کو کوئی روزی ملے, کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, یہ روز کی سیاسی چھک چھک ختم ہو, کوئی ہم ترقی کی بات کریں, ہم کو خطے کی بات کریں, ہم کو بڑی بات بہتر کریں اپنے ملک کے لیے جیسے دیگر دنیا کے ممالک کرتے ہیں. تو حکومت کے تو انٹرسٹ میں ہونا چاہیے کہ ریئل پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو, یہ نہیں کہ آئی واش ہو, کہ کسی طریقے سے پاکستان کے وہ لوگ جو حکومت سے کے حق میں ووٹ نہیں بھی ڈال رہے وہ نہ ڈالیں ووٹ حکومت کے, کسی اور کو دے دیں. لیکن جیسے دیگر ممالک کے اندر ہوتا ہے, جیسے پاکستان میں پہلے ہوتا تھا کہ آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے, آپ کے ووٹ کی حکومت نہیں ہوتی تھی, لیکن پھر بھی آپ کسی طریقے اس کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے, اس نظام کو چلا رہے ہوتے تھے, اکانومی کا پہیا کو تھوڑا سا بہتر چلتا تھا, کنٹریبیوٹ کرتے تھے, بات ہوتی ہے, ڈسینٹ ہوتا ہے, ڈیبیٹ ہوتا ہے. اس طرح کی چیز کی حکومت کو ضرورت ہے. اگر پاکستان کسی طریقے سے اس ڈگر پہ آ جائے کہ حکومت اور اپوزیشن دو مؤثر آوازیں بنیں جس میں لوگوں کا بائن ہو, بہت ساری ایسے ہمارے آئین کے اندر کی چیزیں ہیں جو اکٹھی دونوں ملیں گے تو ہوں گی, جیسے چیف الیکشن کمشنر, چیئرمین نیب, بہت ساری ایسی کوئی طریقہ ہو نا چلانے کا, اور لوگوں کا اعتبار ہو. یہ نہیں کہ لگے کہ میں نے آپ کو کسی طریقے سے اپنے ساتھ مائل کر لیا ہے یا آپ نے مجھے ایک کلوز کمرے کے اندر مائل کر لیا ہے. لوگوں کو پتا چلے کہ کوئی بات تھی, اس کا کوئی ریزولوشن ہوا, ریزولوشن کے بعد یہ طے ہوا, اس طرح آگے چلے گا تاکہ استحکام آ سکے. میرے خیال میں حکومت کا انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ایک ریئل پولیٹیکل سیٹلمنٹ. ضرور ایسے عناصر حکومت میں موجود ہوں گے جو شاید یہ ایڈوائز دیں کہ ریئل پولیٹیکل سیٹلمنٹ تو کرنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں کوئی جیسچر ایسا دینا چاہیے جس سے لگے کہ ہم اس میں انٹرسٹڈ ہیں, یا شاید آئی ایم ایف کا پریشر ہو, میں نہیں جانتا. اللہ کرے کہ یہ اس طرح کی بات نہ ہو, اور ایک ریئل پولیٹیکل ول ہو جس میں وہ لوگ جو نالاں ہیں وہ بھی, وہ لوگ جو کسی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ بھی, وہ لوگ جو کہ بلوچستان کے اندر ناراض ہیں, ہم دہشت گردوں کی بات نہیں کر رہے, ان کے خلاف تو ایک آپریشن ہونا چاہیے, جو لوگ کشمیر میں ناراض ہیں, جو لوگ پنجاب میں ناراض ہیں, جو لوگ, بھئی سب لوگوں سے حکومت, جمہوری حکومتیں گفتگو کرتی ہیں. اگر ہم نے ایسے ممالک کی اگزامپل, کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے, دنیا کے اندر کم از کم 50 ایسے ممالک ہیں آپ جہاں پہ ایک بندہ ایک پلے کارڈ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کسی چوک میں کہ مجھے حکومت سے اس بات کا گلہ ہے کہ دودھ میں بندے کے پاس گفتگو کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے, بتائیں آپ کی کیا بہتری کی جا سکتی ہے, ہماری یہ پالیسی ہے, اس میں کیا بہتری کریں. دنیا میں ایگزامپلز بھری پڑی ہیں. تو آپ کوئی گفتگو کریں نا لوگوں کے ساتھ, کوئی انگیجمنٹ کریں. اگر یہ صرف کہ شہباز شریف صاحب نے 4 قدم چلے اور جنید اکبر صاحب سے ہاتھ ملا لیا اور یہ ایک سیاسی وکٹری ہے, بیرسٹر صاحب پھر ممکن ہے کہ دیکھیں نا ایسے جو آپ پولیٹیکل ریئل سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ممکن ہے کہ حکومتوں کا ایسے سوٹ نہ کرے, وہ ملک بھئی قومی مفاد میں تو ہوگا, لیکن حکومت کے لیے بھی تو خطرہ ہو سکتا ہے نیچرلی. یہ اب ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہم دو مختلف باتیں کر رہے ہیں. ریاست کے انٹرسٹ میں ہے, ریاست کے انٹرسٹ میں ہو سکتا ہے, گورنمنٹ کا ریاست کے انٹرسٹ میں ہے کہ کسی طریقے سے ہونا چاہیے. جی میں نہیں جانتا ریاست کی کیا پالیسی ہے, وہ I don't mean to comment on what ان کا کیا ارادہ ہے, لیکن ریاست کے کسی بھی گورننس سٹرکچر کے انٹرسٹ میں ہو کہ سب لوگ اس کے جو اسے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ چل رہے ہوں کسی وجہ سے. نیشنل انٹرسٹ تو یہی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ کرنے کے اندر کچھ پولیٹیکل گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے, کہ آپ کو یہ بات ماننی پڑے کہ اصل میں آپ کو اتنے ووٹ پڑے, مجھے اتنے پڑے, یا یہ جو آپ کام کر رہے ہیں غلط ہے, یا پنجاب میں یہ, یا پھر آپ کو ہو سکتا ہے کوئی بات ماننی پڑے. میرے خیال میں جس کو سینیٹر صاحب نے بھی کہا پاورز دیٹ بی کا لفظ استعمال کیا, میرے خیال میں ان کے انٹرسٹ میں ہونا چاہیے کہ ریئل پولیٹیکل سیٹلمنٹ. اب کیا نون لیگ کے یہ انٹرسٹ میں ہے یا نہیں ہے, یہ تو میرا خیال ہے کہ لیکن نہیں, وہ تو سوال نون لیگ دیں گے, سینٹر صاحب تو اس کا جواب نہیں دیں گے. مجھے بریک کی طرف بڑھنا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, میرے ساتھ رہیے گا. کے لیے پاکستان کوششیں کر رہا ہے, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کل یا پھر پرسوں تکنیکی جو مذاکرات ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں شروع کیے جا سکیں.
سینٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب اسپوائلر اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایم او یو کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے مذاکرات کا وہ کسی نہ کسی طریقے سے شروع نہ ہو سکے. اس کے لیے آپ نے دیکھا لبنان پہ انہوں نے اٹیک بھی کیا اور ایک دن پہلے انہوں نے حزب اللہ سے جنگ بندی کا کہ ایم او یو کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے مذاکرات کا وہ کسی نہ کسی طریقے سے شروع نہ ہو سکے. اس کے لیے آپ نے دیکھا لبنان پہ انہوں نے اٹیک بھی کیا اور ایک دن پہلے انہوں نے حزب اللہ سے جنگ بندی کا معاہدہ بھی کیا. وہ مسلسل اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے. ایسے میں امریکہ کس حد تک اسرائیل کو پیچھے دھکیل سکتا ہے اور اس جو ایم او یو سائن کیا ہے 60 ڈیز کا اس پر آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو میرے خیال میں امریکہ کے اوپر خود پریشر ہے، اس لیے کہ ابھی جو نیا سروے آیا ہے اس کے مطابق تقریباً 67% جو امریکن ہیں وہ اب ان کا اسرائیل کے حوالے سے بہت نیگیٹو امیج بن گیا ہے. تو وہ جو اور اس میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں شامل ہیں. ڈیموکریٹس کی تعداد زیادہ ہے لیکن ریپبلکنز بھی تقریباً اتنے ہی شامل ہیں. تو جب آپ دیکھیں گے تو یہ پولیٹیکل پریشر ڈیولپ ہوگا اور آگے نومبر میں مڈ ٹرمز ہیں تو obviously پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ یہ رسک لینے کو تیار ہیں کہ ان کو نقصان ہو مڈ ٹرمز میں. میرا نہیں خیال کہ وہ تیار ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے. ایک تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو بی بی نیتنیاہو نے جو کہا تھا کہ جی یہ ایک ہفتے کے اندر ہم رجیم چینج بھی ہو جائے گی اور ایران کو ہم اس کی گھٹنوں کے بل لے آئیں گے، تو وہ اسسمنٹ غلط تھی اور اس کو مس لیڈ کیا گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. تو ان کو بہت کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی ابھی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اس کے باوجود کہ اسرائیل کوشش پوری کر رہا ہے کہ وہ اسپوائلر ہو. اگر آپ اسرائیلی میڈیا دیکھیں تو جس طریقے سے اسرائیلی میڈیا نے ریئیکٹ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سائنڈ ایم او یو کے اوپر اور جس طریقے سے انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ جی یہ تو سیل آؤٹ ہے اسرائیل کا اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہت ان کے پریس نے بہت ایک نیگیٹو اس کے رول نیگیٹولی اس کو پورٹری کیا. تو وہ ایک اہم چیز ہے اور وہ اسپوائلر کے طور پر تو آئے گا. اس نے جو کچھ کیا ہے لبنان میں جو وہ اس وقت کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ جو ویسٹ بینک میں کل کیا انہوں نے کچھ علاقہ پہ سیٹلمنٹ جو ان کی ہوتی ہیں وہ بنانے کی کوشش کی ہے. تو یہ سب چیزیں اسی چیز کا حصہ ہیں کہ وہ اسپوائل کرنا چاہتے ہیں. وہ اسپوائلرز ہیں جو وہ نہیں چاہتے کہ یہ کسی بھی صورت میں یہ جو معاہدہ ہے یہ کامیاب ہو. وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ٹوٹ جائے اور ان کو فری ہینڈ دوبارہ مل جائے کہ جو انہوں نے مڈل ایسٹ میں کرنا ہے وہ کرتے پھریں ادھر ادھر آتے پھریں. وہ اسی لیے محسن نقوی صاحب بھی آپ کو پتہ ہے آج ایران میں ہیں. بیسکلی کوشش پوری یہ ہے کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ اس قسم کی مختلف جو کہنا چاہیے اس سے ریئیکٹ نہ کریں. جو ان کو آئی تھنک محسن نقوی صاحب وہی بات کرنے گئے ہیں اور ساتھ میں یہ کہنے گئے ہیں کہ جی اگلا جو فیز ہے وہ جنیوا کے اندر ٹیکنیکل ٹاکس ہیں تو اس کے اندر جا ایرانین جو پارٹیسپیشن ہے وہ بہت ہی سینئر لیول کے اوپر ہو تاکہ اس کا کوئی فیصلہ پراپرلی نکل سکے. اینڈ آئی ہوپ کہ دنیا میں سینٹی پریویل کرے گی اور اسرائیل کی جو باربرک ایمبیشنز ہیں جو سب کے سامنے آ چکی ہیں وہ پریویل نہیں کر پائیں گی امریکہ کے اوپر. پبلک اوپینین کے اوپر تو نہیں کر رہی اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے اوپر بھی اب نہیں کر پائیں گی کیونکہ اگر ان کے لوگ ہارنا شروع ہو گئے ریپبلکنز ہارنا شروع ہو گئے مڈ ٹرمز میں. سر آپ کے خیال میں سر آپ نے معاہدہ سر یہ دیکھ لیا آپ کے خیال میں معاہدے کے جو چیدہ نکات ہیں ان کے اندر ایک یہ ہے کہ نیچرلی ایران ڈی نیوکلرائز اپنی انریچمنٹ لیولز کم کرے گا جو وہ پہلے ہی اگری کرتا تھا آئی اے ای اے والی ڈیل کے اندر جو بحرین جس کی سال سی پری وار کر رہا تھا. دوسری طرف سر ان کے خلاف سینکشنز بھی ہو گئی. ان کے شاید کچھ فنڈز بھی ریلیز کیے جائیں گے. ایک $300 بلین کا کنڈیشنل فنڈ بھی کریٹ کیا جائے گا جو ریکنسٹرکشن میں لگے گا. لیبنان کے اندر بھی جنگ بندی ہوگی اور امریکن فورسز بھی پراکسیمٹی آف ایران سے نکلیں گی. تو سر آپ کے خیال میں یہ ایک سیز فائر ہے یا جو جس طرح الجزیرہ پہ یا دیگر جگہوں پہ اس کو کچھ کہا جا رہا ہے یہ سرنڈر ہے ایفیکٹولی؟ یہ دیکھیں اس کو ہم جو مرضی کہہ لیں سرنڈر کہہ لیں سیز فائر کہہ لیں لیکن یہ ایک فریم ورک ہے مڈل ایسٹ میں نئے آرڈر کا اور پیس کا. کیونکہ اگر مڈل ایسٹ میں
پیس ہوگا تو پھر دنیا میں آپ پیس کی توقع کر سکتے ہیں، آپ کے لیے مسائل رہیں گے. تو یہ اس کو ایک فریم ورک کے طور پر دیکھنا چاہیے. اس کو نہ تو سرنڈر دیکھنا چاہیے اور نہ اس کو سیز فائر دیکھنا چاہیے. یہ ایک فریم ورک ہے. صحیح ہے. ساتھ صاحب مجھے بتائیے گا، ہماری سوئٹزرلینڈ میں اپنے میڈیا کے ساتھیوں سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جس ریزارٹ پہ یہ مذاکرات ہونے ہیں وہاں پر اب بھی شہروں کی جو پولیس ہے وہ موجود ہے. سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں. اور ابھی جے ڈی وینس امریکی نائب وزیر پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ وہاں پر کشنر اور وٹکاف وہاں پر موجود ہیں، اور محسن نقوی صاحب تہران میں موجود ہیں اس وقت. تکنیکی مذاکرات شروع ہوں گے، ہمارے دفتر خارجہ نے کہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کل یا پرسوں یہ مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا اور اس کو آگے یہ معاہدہ جو ہے وہ حتمی معاہدے کی طرف بڑھ سکے گا، یہ جو ایم او یو ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں بالکل میرا تو خیال ہے کہ اگلے دو تین روز میں یہ شروع ہو جائے گا اور یہ ایک پائیدار اور مستحکم قسم کے معاہدے میں تبدیل ہو جائے گا. کیونکہ اصل چیز تو جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ ٹیکنیکل ٹاکس ہیں جن میں کہ سینکشنز کس طریقے سے اٹھنی ہیں، جس کے اندر یہ کہ کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے ہرمز اسٹریٹ آف ہرمز کو، کس طریقے سے آپ نے جو ہم بات کریں گے $300 ارب کی، وہ کہاں سے آئے گا. وہ تو پریزیڈنٹ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نیبرز کنٹریبیوٹ کریں گے یا انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اگر آ گئی تو ہیسز کے اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ سب چھوٹی جو وہ کہتے ہیں جو کراسنگ دی ٹیز اینڈ ڈاٹنگ دی آئیز والی جو چیزیں ہیں وہ میرے خیال میں ہوں گی اور اگلے 2-4 روز میں یہ کافی حد تک کلیئر ہو جانا چاہیے. بیرسٹر صاحب میرے اسی سوال میں ایک نقطہ اور شامل کر لیجئے کہ لبنان پر جب تک حملے بند نہیں ہوتے، ایک بڑا کی پوائنٹ ہے. دوسرا، امریکی اخبار رپورٹ کر رہے ہیں کہ $24 ارب جو ہیں وہ ایران نے تقاضا کیا تھا. پہلے تو ہاف کا تھا، شاید اب پورے کا کیا جا رہا ہے. اور تیسرا، سیکیورٹی کے بہت ایشوز ہیں. تو اس میں پھر آپ آگے بڑھتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری تو کوششیں بہت زیادہ پاکستان کی کہ ہم فیسیلیٹیٹر بھی ہیں، میڈیٹر بھی ہیں کہ معاملہ تکنیکی جو مذاکرات ہیں وہ شروع ہوں. دیکھیں جیسے کہ بھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی، ایران کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ ڈیل ایز اے سائن ہو جائے. اس کے اندر ایران کو بڑا ریلیف ہے. 1979 کے بعد سے جو سینکشنز ایران کے اوپر پچھلے 47 اور سو ایئرز کے اندر نہیں اتری تھیں وہ سب ختم ہو گئی. $300 بلین کی انویسٹمنٹ گارنٹیڈ ہے. مطلب یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ابھی سعودی عرب نے امریکہ کے اندر $500 بلین اور $500 بلین کی انویسٹمنٹ کی تھی. $300 بلین کسی ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. مطلب یہ بہت زیادہ اس میں تقدیر تو خیر میں نے غلط لفظ کہا، ملک کا بالکل نقشہ بدل سکتا ہے ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو سے. اور اگر امریکن فورسز بھی اس ایریا سے وڈرا کر جائیں، جو کہ اس معاہدے کا ایک نقطہ ہے کہ امریکن فورسز اس ایریا سے ایران کی پراکسیمٹی سے نکل جائیں گی، اور ایران کو وہ کرنا پڑے جو وہ جنگ سے پہلے ہی سے تیار تھا کہ ہم اپنی ہم نیوکلیر ویپن ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے، انریچمنٹ اس لیول پہ نہیں لے کے جا رہے یورینیم کی جہاں پہ وہ ویپنائز ہو سکے، تو ایران کے انٹرسٹ میں معاہدہ سائن ہو جائے. امریکہ جو کہ اب اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ وہ ایران سے یہاں پہ نہیں جیت سکتا اور باقی کی مڈل ایسٹ کے ممالک نہیں لڑیں گے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے، اپنی فورسز نہیں اتاریں گے ایران کے خلاف، تو امریکہ کا بھی انٹرسٹ یہی ہے کہ فوراً ریزالو ہو جائے. لیکن اسرائیل یہ ڈیفیٹ کیسے تسلیم کرے گا یہ سوال ہے. کون گارنٹی کرے گا؟ اصل مسئلہ اور گارنٹی صرف ایک ملک کر سکتا ہے اس کو، اگر کوئی کر سکتا ہے، اور وہ امریکہ ہے. کہ امریکہ کو کہنا پڑے گا کہ ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ اسرائیل نہ لیبنان میں نہ کہیں اور ایران میں اس معاہدے کو وائلیٹ کرے گا. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بورڈ آف پیس کے معاہدے میں جب امریکہ نے یہ گارنٹی لی کہ اسرائیل ویسٹ بینک کے اندر نہیں اور غزہ میں نہیں بمباری کرے گا، اس دن کے بعد سے آج تک ایک دن بھی نہیں گزرا جس دن اسرائیل نے وہاں پہ کوئی نہ کوئی جاہریت نہ کی ہو. ایک دن بھی نہیں گزرا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے. تو کیا امریکہ اسرائیل کا گارنٹر بن سکتا ہے؟ ابھی ریسنٹ پاسٹ یہ بتاتا ہے کہ نہیں بن سکتا. بورڈ آف پیس پہ نہیں بن سکا. اب بن سکے گا یا نہیں بن سکے گا یہ ایکچوئل سوال. چلیے، سینٹر سرمد علی صاحب آپ کا، بیرسٹر سعد رسول صاحب آپ کا، آپ دونوں کا بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت، اس کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.